नार्सिसिस्ट हस्बैंड से बात करने के कुछ तरीके जिसकी वजह से ना आप खुद को खोएंगी और ना ही रिश्ते को खोएंगी, क्योंकि आपका रिश्ता इतना नाजुक होता है कि आपको समझ नहीं आती कि हम अपने नार्सिसिस्ट शौहर से बात कैसे करें। खामोशी से भी बात नहीं हो पा रही है, ज्यादा बात करके भी बात नहीं बन पा रही है ना? यही बात हो रही है ना आपके साथ? आज की वीडियो उन तमाम औरतों के लिए है जो कहती हैं मैंने अपनी फैमिली को बताया, सबके सामने मसला भी रखा, 2-3 दिन सब ठीक रहा, फिर दोबारा से वही ब्लेम, वही ड्रामा, वही तकलीफ शुरू हो गई। मैंने अपनी जुबान भी कंट्रोल की, रिएक्शन देना भी बंद किया, खामोश रहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं जहां आप हर तरीका आजमा चुकी हैं और फिर भी लगता है कि आप बिल्कुल ड्रेन हो रही हैं, अंदर से खाली हो रही हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है मेरी जान। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझना बहुत ज़रूरी है जो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देती है। हर मुश्किल शौहर नार्सिसिस्ट नहीं होता, बात समझे इसको। लेकिन अगर किसी इंसान में बार बार ये रवैया नजर आए, सुनो, वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, हर बात का इल्ज़ाम आप पर डालता है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है, हर चीज़ अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है और बात सुलझाने के बजाय दोबारा वही साइकिल रिपीट 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 करता है, तो फिर आपको कम्युनिकेशन के तरीके बदलने की ज़रूरत होती है। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, मिंट मार्गरीटा, लाइम सोडा या फिर बिस्किट, क्योंकि मेरे एक छोटे से नन्हे से सब्सक्राइबर ने बोला है कि वो ये चीज़ें नहीं खाता पीता, तो बिस्किट ही सही। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स व्लॉग्स, जहां आप जिंदगी से रिलेटेड हर वो मसला ढूंढ के निकाल सकते हैं। इस पे व्लॉग बने हुए हैं, सोल्यूशन है, टिप्स हैं, एडवाइजेस हैं, रूल्स हैं, टेस्ट्स हैं, सिर्फ आपके देखने की और उसको नोट करने की और लाइफ में अप्लाई करने की देर है। एट बोलनेस बाय 4 पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लेलिस्ट बनाई है, एक ही टॉपिक पे 2-2 3-3 व्लॉग्स हैं, जाइए देखिए, सीखिए, जो एप्लीकेबल है उठाइए, बाकी रहने दीजिए, दूसरे उठा लेंगे। अमल आप करती हैं, सॉल्यूशंस मैं देती हूँ, रिजल्ट्स आप देती हैं, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? आप। लेट्स स्टार्ट। पहली गलती, नार्सिसिस्टिक पैटर्न वाले इंसान को बार बार समझाना। मेरी जान, अक्सर औरतें सोचती हैं अगर मैं और अच्छी तरह समझाऊं तो शायद वो समझ जाएगा, अगर मैं अपना दर्द डिटेल में बताऊंगी तो उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन कुछ लोग इमोशंस को समझने के लिए नहीं, बल्कि कंट्रोल हासिल करने के लिए सुनते हैं। आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन करती हैं ना, उतना ज्यादा वो आपकी बात में से एक जुमला पकड़कर आपके खिलाफ यूज कर देता है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन कम कर दें और क्लियर कम्युनिकेशन को जगह दें, बढ़ावा दें। क्लियर कम्युनिकेशन में छोटी छोटी लाइनें होती हैं जहां से आपको पता हो कि ये कुछ निकाल नहीं सकता, मुझे मेरे खिलाफ यूज नहीं कर सकता, मेरे पे इल्जाम नहीं लगा सकता। आगे भी सीखते हैं हम इसको। एक एग्जाम्पल दूं, गलत तरीका, आप हमेशा ऐसा करते हैं, पिछली दफा भी आपने ये किया था, मेरी जिंदगी खराब हो रही है। ओहो, बेहतर तरीका, मुझे इस लहजे में बात कबूल नहीं है जी। जब हम इज्जत से बात करेंगे तब हम डिस्कस कर पाएंगे। बस जुमले में थोड़ा बदलाव ले आओ। ये जो हम कहते हैं ना, आप हमेशा, आपने ये किया, वो किया, जुमला बेशक उसमें तुम्हारे ऊपर ही इल्जाम आ रहा हो, लेकिन अपने आप को ड्रेन होने से बचाओ और बोलो कि इस लहजे में बात मत करें। जब दोनों ठंडे दिमाग में होंगे तो बात करेंगे। आप ना उतावली मत हुआ करें कि इस बात को मुझे अभी डिस्कस करना है, अभी खत्म करना है, अभी इससे जान छुड़ानी है। नहीं, उसमें आप फंसती हैं, मान लो मेरी बात। दूसरी बात, साइलेंस और हेल्दी साइलेंस में फर्क होता है। खामोशी और सेहतमंद खामोशी। बहुत सारी औरतें कहती हैं, मेरी जान सुनो बात, मैं खामोश हो गई हूं लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। मेरी जान, खामोशी दो तरह की होती है। पहली मजबूरी वाली खामोशी, जिसमें इंसान अंदर ही अंदर जल रहा होता है, कुड़ रहा होता है, रो रहा होता है, डर रहा होता है। अब दूसरी सुनो, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली खामोशी, जिसमें इंसान कहता है मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए
unnecessary بحث نہیں کروں گی جی, وڑ جاؤ یہاں سے, نہیں کروں گی, تیری گیم میں نہیں آؤں گی میں. جو تو میرے اوپر الزامات لگا رہا ہے, مجھے پوک کر رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, اور تو سوچ رہا ہے کہ ریاکشن پائے گا, نہیں آئے گا میری جان, نہیں آئے گا. نارسسسٹک بیہیویئر والے انسان پر آپ کی جو خاموشی ہوتی ہے نا, اس کا مقصد اس کو بدلنا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو بدل دوں گی. آپ کی خاموشی کا مقصد ہونا چاہیے اپنی مینٹل پیس بچانا, اپنی دماغی سلطنت جو ہے, سلطنت ایک ورڈ ہے, اس کو بچانا. سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات, ہر حکم کو ایکسپٹ کرنا کمیونیکیشن نہیں ہے. اب بتاتی ہوں. ایک ویور نے کہا اسٹاپ ایکسپلیننگ, اسٹاپ ریئیکشن کے بعد بھی ہر وقت شوہر کا حکم, شوہر کی مرضی چلتی ہے. میری بہن بات سنیں, شادی میں شوہر اور بیوی دونوں کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام ہمیں ظلم, تحقیر اور ناانصافی نہیں سکھاتا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کے طریقے سے زندگی گزارو, سورہ النساء 4/19. ذرا رکو. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دوسرے کی پرسنالٹی مٹا دے, ختم کر دے. رسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آواز ہی کھو دیں. چوتھی بات, فیملی کو انوالو کرنا کبھی کبھی کیوں فیل ہو جاتا ہے, سمجھو اور غور کرو, پوائنٹس لکھو. بہت ساری عورتیں, میری جو بہنیں ہیں, وہ کہتی ہیں میں اگر گھر والوں کے سامنے مسئلہ رکھتی ہوں اس وقت سب ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کچھ لوگ صرف آڈینس کے سامنے اپنا بیہیویئر کنٹرول کرتے ہیں. جب لوگ چلے جاتے ہیں نا تو پرانا پیٹرن واپس آ جاتا ہے. اس لیے صرف فیملی میٹنگ سے پرابلم سالو نہیں ہوتی میری جان. ضروری کیا ہے؟ کلیئر باؤنڈریز بنانا, کنسسٹنٹ ایکشنز رکھنا اور اپنی ایموشنل اسٹرینتھ رکھنا. کلیئر باؤنڈریز کا مطلب ہے, جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر وہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, وہ آپ سے چیخ کے بات کر رہا ہے, فیملی کو بے عزت کر رہا ہے, تو اس لہجے میں آپ سے بات نہیں کروں گی. اس پہ قائم رہو, کنسسٹنٹ رہنا, اس پہ قائم رہو. ایک دفعہ اس نے بدتمیزی کی تو آپ نے یہ جملہ بول دیا, دوسری دفعہ بدتمیزی کی تو آپ نے سہ لیا, تو وہ کنسسٹنسی ٹوٹ گئی. اور اپنی ایموشنل اسٹرینتھ, لائک اس کے سامنے فوراً سے رونا نہیں ہے, فوراً سے ریئیکشن نہیں دینا, فوراً سے بڑبڑ نہیں اسٹارٹ کرنا, فوراً سے پرانی کہانیاں نہیں اسٹارٹ کرنی. ایموشنل کنٹرول رکھو گی. جتنا انسان کنٹرول میں ہوتا ہے اتنا ہی وہ پاورفل, طاقتور ہوتا ہے, اور اگلا انسان اس سے ڈرتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ اپنے آپ کو کھل کر مت ایکسپلین کرو. کبھی مرد نے آپ سے کھل کر اپنے دل کی باتیں کی ہیں, کبھی اس نے اپنی پرابلمز شیئر کی ہیں, کبھی اس نے اپنے سولوشنز شیئر کی ہیں, کبھی اس نے آپ کے ساتھ فیصلے شیئر کیے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پاور میں رہنا چاہتا ہے, اور پاور کیا ہوتی ہے؟ ایموشنل اسٹرینتھ, کنٹرول. پریکٹیکل کمیونیکیشن کا فارمولا بتاؤں میری جان؟ اگر آپ کو نارسسسٹک ٹریٹس والے شوہر سے بات کرنی ہے نا, تو یہ 5 رول جو ہیں ان کو لکھو, ادھر چھاپو اور بار بار دہراؤ. نمبر 1, غصے کے وقت بات نہیں کریں. جب سامنے والا آلریڈی ڈیفینسو ہو تو کوئی سلوشن نہیں نکلنے والا. اور کیا کرتی ہیں میری بہنیں, جتنے بھی میں سیشنز لیتی ہوں, جب وہ غصے میں ہوتا ہے اسی وقت کہتی ہیں وہ بات نہیں کرتا, وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ گھر سے نکل جاتا ہے, وہ میری بات نہیں سنتا, اور اسی غصے میں بات کو کنٹینیو کرتی ہیں. اگلا بندہ ڈیفینسو ہو کے اسی کو سنا کے, اسی کو نیچا دکھا کے پھر ہو جاتا ہے. مت کرو. نمبر 2, شارٹ سینٹینسز یوز کرو. مختصر باتیں. جو لمبی سپیچز ہوتی ہیں نا اکثر بحث کو بڑھا دیتی ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ اس طرح کریں کہ لڑائی کے دوران یا بحث کے دوران آپ ایسی بات کرنا چاہیں کہ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اگر رات کو لیٹ نہ آتے تو بچے ایسے بھوکے نہ سوتے, تو کھانا جو پلٹ کے وار آپ پہ ہو جائے گا. تو تم نے کھانا کیوں نہیں بنایا؟ وہ بھول جائے گا کہ تمہاری صحت ٹھیک نہیں تھی, وہ بھول جائے گا کہ تم چھوٹے بچے کو سلا رہی تھی, وہ بھول جائے گا کہ تمہارے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہیں. وہ سب کچھ بھول جائے گا, وہ صرف آپ ہی کو بلیم گیم میں ڈال دے گا. اس لیے شارٹ کمیونیکیشن رکھیں. فار ایگزامپل, آپ اگر چھوٹی سی بات کریں کہ آج رات کو اگر آپ جلدی آئے تو پلیز کھانا ساتھ لے آئیے گا کیونکہ میری طبیعت بہت خراب ہے, بس ایکسپلینیشن نہیں. نمبر 3, اپنی فیلنگز بتائیں, الزام نہیں لگائیں. اگلے بندے کو اپنی فیلنگز بتائیں. اور جو مرد ہے نا اس کو باتیں بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا.
جیسے آپ برے ہیں کے بجائے مجھے اس رویے سے تکلیف ہوتی ہے. مطلب آپ برے ہیں, آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے, آپ پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں, آپ پھر بھی لیٹ آ رہے ہیں, آپ پھر بھی میری بات نہیں سن رہے ہیں, آپ پھر بھی ہم میں اٹینشن اور کیئر نہیں دے رہے. اس کی جگہ مجھے اس رویے سے تکلیف ہوتی ہے جو آپ کرتے ہیں. کلوز دا چیپٹر. نمبر 4, باؤنڈری سیٹ کریں. اب آتے ہیں باؤنڈری پہ. باؤنڈری دھمکی نہیں ہوتی کہ آپ نے کسی کو دھمکی دے دی, بم پھٹ گیا. باؤنڈری کا مطلب ہے اگر بات بدتمیزی میں جائے گی تو میں یہ کانورسیشن ادھر ہی بند کر دوں گی جناب, مزید کوئی کانورسیشن نہیں ہوگی. نمبر 5, اپنی پوری زندگی اس کے ریاکشن کے حوالے نہ کریں. اب آپ کی جو خوشی ہے نا صرف اس بات پر ڈپینڈ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آج خوش نہیں ہے یا وہ ناراض ہے. فار ایگزامپل, آپ کی برتھ ڈے ہے, اسے یاد نہیں رہی, اس نے آپ کو وش نہیں کیا. کیا ہوا کہ آپ نے پورا دن پہلے تو اس کا ویٹ کیا کہ وہ مجھے وش کرے گا, وہ آیا تو اسے بھولا ہوا تھا. پہلے تو آپ نے پورا دن خراب کر دیا, رات کو اس نے آپ کو وش بھی نہیں کیا تو وہ رات بھی خراب ہو گئی. نہیں, آپ نے پورے دن جو بھی پروگرام سیٹ کیا ہے, جیسے موسٹلی میرا کیا ہوتا ہے, اگر میری برتھ ڈے ہے تو میری سیلف کیئر ہونی چاہیے, میری می ٹائم ہونا چاہیے, میں باہر جاؤں, میں کھاؤں, میں شاپنگ کروں, میں باہر گھوموں پھروں, جو بھی ہے. اور اگر دن میں کسی کو یا رات میں کسی کو یاد آیا ہیپی برتھ ڈے بول دیا تو اس کو میں نے اس کا لیکن سونے پہ سہاگا ہو گیا نا. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہا تو وہ جو میں نے پورے دن کلیکشن کی, اپنے انجوائمنٹ کی, اسی کو دیکھ کر یا اسی کو مزید بڑھا کے گھر میں بھی اچھی سی کوئی کانورسیشن گھر والوں کے ساتھ یا اپنے مووی دیکھ لی, یا میں نے کوئی دیکھو نماز اور قرآن کو بیچ میں اس لیے میں ڈسکس کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کا ڈیلی حصہ ہے. تو اگر مجھے لگے کہ میرا پورا دن اچھا گزرا ہے اور میں قرآن نہیں پڑھا تو میں رات کو ضرور قرآن پڑھتی ہوں, یا اگر میں نے دن کی شروعات قرآن سے کر لی تو رات کو میں اپنے تہجد کو ضرور ٹائم دیتی ہوں, کیونکہ یہی زندگی کو سیدھا کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسانے والا واحد امپورٹنٹ طریقہ ہے. میرے سیشن میں ایک بندی مجھے بتاتی ہیں کہ میں ہر وقت پروو کرتی رہتی ہوں کہ میں بری وائف نہیں ہوں. اس نے ہر بات ایکسپلین کی, ہر الزام کا جواب دیا, ہر مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کی, لیکن پھر میں نے اس کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ چیزیں شیئر کی کہ جان میری, ہر جگہ جنگ جتنا ضروری نہیں ہوتا, کچھ جگہ نا اپنی انرجی بچانا بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس پہ ہم لوگوں نے جو 2-3 سیشن لیے نا تو تب جا کے اس نے اپنی باؤنڈریز اور اپنی ایموشنل کیئر پر فوکس کرنا شروع کیا, اس کا سٹریس کم ہونا شروع ہوا. اور دیکھیں آج وہ بندی میرے ساتھ آن اینڈ آف کبھی کبھی سیشن لیتی ہے اور ہنستی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پروو کیا کرتی تھی بلا وجہ. میری جان, اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے نا, آپ نے کمیونیکیشن امپروو کی ہے, آپ نے رسپیکٹ سے بات کی ہے, اور پھر بھی سامنے والا بالکل ذمہ داری نہیں دکھاتا, تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کسی کو زبردستی چینج بالکل نہیں کر سکتی. لیکن آپ اپنے ریاکشن, اپنی باؤنڈریز, اپنی زندگی کے فیصلے بہتر بنا سکتی ہیں, یعنی کہ اپنی لائف بہتر بناؤ. بولنس بائی 4 کا کام ہی یہی ہے کہ ریلیشن کو توڑنا نہیں ہے, جوڑنا ہے. اور اگر ریلیشن شپ نہیں جڑ رہا تو خود پہ ہی تھوڑا کام کر لو. اگر ریلیشن شپ میں ابیوزو لینگویج ہے, دھمکیاں ہیں, فزیکل وائلنس ہے, یا سیفٹی کا مسئلہ ہو تو اپنی سیفٹی کو سب سے پہلے رکھے میری جان. اور ٹرسٹڈ سپورٹ ضروری ہے. اپنی فیملی, اپنے رشتہ دار, اپنے بہن بھائی, اپنے کوئی بھی فرینڈز بتانا ضروری ہے, یا پھر کاؤنسلنگ لے لیں. اور اگر آپ کو 1-to-1 کاؤنسلنگ چاہیے تو یہ جو میری سوشل آئی ڈی ہے سعیدہ ٹیچر آف لائف, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک, آپ میرے ساتھ نان کلینکل پیڈ سیشن صرف میں لیتی ہوں, 30 منٹس کا, 60 منٹس کا بک کر کے میں آپ کو سولوشن دیتی ہوں. آپ اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہو, جہاں ضرورت ہو رزلٹ ضرور آتے ہیں اگر آپ ہمت کریں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں نارسسسٹک ہسبینڈ کے ساتھ باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے اور کب ریلیشن شپ بچانے کی کوشش کریں یا اپنی پروٹیکشن پر فوکس کریں, اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا باؤنڈریز. دعا کا ٹائم ہوتا ہے. اول آخر درود شریف پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ, سب سے پہلے میں دعا کرتی ہوں عمران خان نیازی کے لیے, ان کی بہنوں کے لیے, ان کے تمام
گھر والوں اور ان کے تمام سپورٹرز کے لیے۔ یا اللہ اگر ان کے لیے کوئی مشکل امتحان ہے تو اسے آسان فرما، ان کی صحت، ہمت، صبر اور استقامت پہ رحم فرما، ان کے دلوں کو سکون دے، ان کے فیصلوں میں بہتری عطا فرما اور ان کو ہر راستے پر جو جائز راستہ ہے اور ان کو ہر کامیاب راستے پر چلا، انصاف، امن اور بہتری کی طرف لیا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو لوگ سچائی، امن اور بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب کی دعائیں قبول فرما، ہر پریشان دل کو سکون دے، ہر مظلوم کی مدد فرما اور ہر انسان کو اپنی ہدایت اور رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا اللہ۔ یا اللہ دنیا کے ہر کونے میں جو لوگ ظلم، ناانصافی، جنگ اور تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں ان پر اپنا کرم فرما۔ غزہ، فلسطین اور تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما سمیت ایران، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کو امن، صحت اور اپنی خاص مدد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت عطا فرما۔ جن عورتوں کے دل شوہر، رشتوں یا گھر کے مسائل کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں ان کے دلوں کو شفا دے۔ جو عورتیں خاموشی میں آنسو بہا رہی ہیں ان کے ہر پکار کو سن لے۔ آمین۔ جائز پکار کو سن لے۔ آمین۔ یا اللہ ہر بیوی کو حکمت، صبر اور سمجھ عطا فرما۔ ہر شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت، نرمی اور ذمہ داری پیدا فرما۔ جہاں رشتوں میں دوریاں آ گئی ہیں وہاں صلح اور بہتری کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو لوگ ایموشنلی تکلیف میں ہیں، تنہائی میں، ڈپریشن میں ہیں اور بے چینی سے گزر رہے ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کو ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے اور ان کو سہارا دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، اپنے غصے پر قابو پانے والا بنا، ہمیں ایسا انسان بنا جو دوسروں کے لیے رحمت کا سبب بنے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت اور لمبی عمر عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔